अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ अब्दुल कयूम साहब होंगे स्वीडन से। आज बात करेंगे पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात है इसी पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मुबारक साहब। हाँ जी, क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैर खैरियत है और माशाल्लाह आपके प्रोग्राम बड़े अच्छे जा रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइए कि इमरान खान को कभी किसी अदालत में, कभी किसी अदालत में, और आए दिन कोई ना कोई नई एफआईआर दर्ज हो रही है। तो ये अदालतों को नहीं नजर आ रहा कि अगर कोई गलत एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले, और अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कौम का पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई जज अदालत में बैठा हुआ तो उसको ये तो पता ही है कि झूठ क्या है और सच क्या है, कि ये भी नहीं पता। ये सही बात है आपकी, ये पाकिस्तान है ना मुबारक साहब। ये अगर ये चीजें ना होती तो आपका मुल्क 75 साल तो हमने गुजार लिए हैं। अभी वो गुंडाइज्म जो पाकिस्तान के अंदर चल रही थी वो चल रही है अभी तक। देखे ना, अभी कोई भी बंदा जाता है किसी के खिलाफ, वहां पे एफआईआर अपनी पावर से, गुंडाइज्म से, किसी मिनिस्टर की पीछे से धमकी से जाके रजिस्टर करवा देता है। और पुलिस क्या है, पुलिस आपकी स्टेट पाकिस्तान की पुलिस है। और वो क्या है कि वो जो जिस तरह उन्होंने जुल्म किए, जिस तरह उन्होंने गुंडागर्दी की पढ़े लिखे लोगों के ऊपर, जर्नलिस्ट के और बाकी पॉलिटिशियंस के खिलाफ वहां क्या होता है, थानों में क्या होता है। तो ये चीजें मुबारक साहब दुनिया में नहीं होती। नहीं, लेकिन जो अखराजात आते हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, जज भी बैठा हुआ है, वकील भी जलील हो रही है, पुलिस भी झूठे केस बना के ला रही। मेरा मतलब ये कोई इंसानियत तो नहीं है ना। जज को कल परसों जो दहशत गर्दी की भी वो थी, जहाँ पे इमरान खान ने किया, उसको भी पता कि ये गलत है। वो भी कह रहा है कि आपने कोई कलाशनकोव नहीं ढूंढी, कोई ऐसा चीज़ नहीं। किस चीज़ की? तो वो खारिज क्यों नहीं करते? क्यों ये तमाशा बनाया हुआ है लोगों में? और अब तो ये बैन अवी तौर पे भी एक तमाशा बन चुका है। जी बिल्कुल, आपने सही बोला मुबारक साहब। अर्ज ये है कि ये चीजें हमने कितनी देखी है, बार 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 जो रिपीट हो रहे हैं चीजें। तो ये इससे साफ लग रहा है कि आपका मुल्क नहीं चल रहा। हमने कई दफा डिस्कस किया और मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, पाकिस्तान नहीं चल रहा, पाकिस्तान आज भी नहीं चल रहा। जो मुल्क चलते हैं वहां कानून होता है, उनका एक रूल ऑफ लॉ होता है, और वो जो है वो हावी होता है हर चीज के ऊपर। अभी रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में कौन चलाता है? जजेस चलाते हैं। और जजेस आपके सारे जो है वो इन्हीं लोगों को अपॉइंटेड हैं, जो 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 गुंडे हैं पाकिस्तान में, सियासतदान है। तो वो भी दानेदारी से काम नहीं कर रहे, और आपके अदारे बिल्कुल काम नहीं कर रहे। और कुछ अदारों का ये रुझान की मदाखलत करो, उससे तो मुल्क नहीं चलते कहीं भी दुनिया में। कहीं मिसाल नहीं, आप जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है, यूरोप है, अमेरिका है, चाहे बरतानिया है, चाहे कोई और मुल्क है दुनिया में, वो सब कानून के तहत चलते हैं और कानून सब के ऊपर हावी हो जाता है। वहां कोई पुलिस एक्स्ट्रा ऐसा काम नहीं कर सकती, और अगर करेगी तो उनके खिलाफ एक्शन होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है। आप हैरान है, सर मैं भी हैरान हूँ, आप भी हैरान है, दुनिया भी हैरान है। कल तो एक वहां पे हर गलत चीज को बढ़ा चढ़ा के वो दिखाया जाता है, लोग डर जाए, लोगों के खिलाफ एक्शन। तो ये चीजें, इससे इससे क्या होता है कि आपका मुल्क आज भी नहीं चल रहा। देखें मुबारक साहब, आपका मुल्क इसलिए नहीं चल रहा कि उधार ले लेके तो हम अपने मुल्क को चला रहे हैं, और उधार सारा इन लोगों के जेबों में जा रहा है। तो पाकिस्तान तो उसी तरह का खड़ा है जैसे अभी सैलाब है। किसी शख्स ने डैम नहीं बनाए, किसी ने नहरें बनाई, किसी बने हुए डैमों या नहरों में से रेत नहीं निकाली है और ताकि पानी उसके अंदर जाए, वो कुछ नहीं हुआ। कोई तालाब नहीं बनाया गया, कोई कुछ भी नहीं बनाया गया। ये अभी सैलाब इतना जो आ गया है तो पानी सारा समुद्र में गया, लोगों का नुकसान हो गया, पाकिस्तान की तबाही होगी। तो ये पैसा जो बाहर से आ रहा है, आपको याद होगा मुबारक साहब कि इस तरह के जो हादसात होते हैं, 71-72 में चलास गिलगित रोड के ऊपर जो शहर है वहां पे एक जलजला आया था, बड़ा तबाही उसने की थी। और उस वक्त खरबों रुपए लोगों ने दिए थे, और ये भुट्टो था उस वक्त वज़ीर आज़म, ये सारे पैसे खा गया था। भुट्टो के अपने अल्फाज के मुताबिक इस चलास को हम पाकिस्तान का बैरूत बनाएंगे। बैरूत क्या, वो तो बारूद बन गया था। आज तक किसी ने उनको दिए जल्दा। आप देखें कश्मीर में जलजला आया था,
کتنی تباہی ہوئی. آج بھی وہاں بچے میں دیکھتا ہوں مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے وہاں پڑھ رہے ہیں. وہ خرمول میں کدھر چلے گئے. ابھی یہ جو طوفان آیا اس سے پہلے بھی آیا تھا, یہ جو آپ کہیں کہ بارشیں ہوئی اور جو کچھ ہوا, یہ پیسہ جو لوگ دے رہے ہیں کدھر جائے گا؟ ان کی جیبوں میں چلا جائے گا. تو جو قومیں اس طرح کی حالات میں سے گزرتی ہیں اور وہ سبق نہیں سیکھتی ہیں دنیا سے, اپنے ملک ولا سے, وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں آخر میں. اور پاکستان سر کو یہ مانے یا نہ مانے, بالکل. پاکستان آلریڈی ڈیفالٹ کر چکا ہے. اچھا یہ دیکھیں, کل ایک ایسا واقعہ پیش آیا سندھ میں کہ لڑکی کو اس بہانے سے کہ آپ کی مدد کرتے, امداد کرتے, اسے نشاور چیز پلا کے, تو 2 بندوں نے اس کی عزت جو ہے اس کے ساتھ کھیلتے رہے نا. یہ چیزیں دی ہیں انہوں نے عوام کو, یہ ہمارے جج حضرات نے تحفے دیے ہوئے ہیں. یہ ہمارے جتنے بڑے بڑے لیڈر بنے پھرتے ہیں, انہوں نے یہ تربیت کی اس عوام کی کہ بندہ پہلے پریشان ہے, خواتین پریشان ہے, اور بجائے ان کی مدد کرنے کے ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یہ کہیں آپ نے دنیا میں دیکھا یہ چیزیں؟ جی کہیں دنیا میں دیکھی؟ جی میں نے کہا کہیں دنیا میں دیکھی یہ چیزیں آپ نے؟ دیکھیں پاکستان میں مبارک صاحب تھانے میں عورتیں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ تھانے میں جاتی ہیں تو تھانے دار ان کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے. وہ بجائے اس کی اس کی ایف آئی آر کاٹے, اس کی مدد کرے. معصوم بچیاں اسکولوں کالجوں میں اکیلی جا رہی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کوئی گاؤں میں کوئی اگر غریب خاندان ہے, اس کی بچی جوان ہے, خوبصورت ہے, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو بڑے بڑے دربار بنائے ہوئے, کوئی داتا بنا ہوا ہے, کوئی مولا بنا ہوا ہے, کیا کیا پاکستان میں وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. وہ لاہور میں دیکھیں آپ نے, وہ نام داتا رکھا ہوا ہے. کوئی انسان نہ داتا ہو سکتا ہے, نہ مولا ہو سکتا ہے, نہ مولانا ہو سکتا ہے, لیکن وہاں پہ چل رہا ہے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اخبار پڑھے, میں نے کئی اخبار پڑھے, مجھے افسوس ہوا اور دماغ میرا چکرا گیا کہ وہ داتے کے نام کے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے درباروں میں. یہ جتنے دربار ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ یہی غنڈہ گردی ہو رہی ہے. کوئی چیک نہیں کرتا, آپ کے ادارے خاموش ہیں, پولیس ملی ہوئی ہے, ججز کے پاس کیس جاتے ہیں, وکیل پیسے لے کے وہاں پہ غریبوں کو اندر کروا دیتے ہیں, بڑوں کو چھڑا کے باہر لے آتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا یہ ابھی ایک آنکھوں دیکھا یہ واقعہ جو ابھی سراب ہے, اس سے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہر چیز ہماری نوٹ کر رہا ہے. ہماری جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں, ملک میں کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ یہ آیا تھا, پھر بھی لوگ نہیں ڈرے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں, ہر چیز اللہ کی طرف جانی ہوتی ہے واپس, اسی نے پیدا کیا تو ہم نے اسی کے سامنے جواب بھی دینا ہے. تو آخر کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا کافر قوموں کو میں تباہ کر دیتا ہوں. پاکستان استوائی کے دہانے پہ کھڑا ہے مبارک صاحب, اگر کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. اچھا سر یہ بتائیے, یہ جو بات آپ نے داتا دربار کی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی, ایک لڑکی ماں کے ساتھ گئی, ماں کہیں واش روم وغیرہ گئی, وہ لڑکی کو بسکٹ کھلوا کے نہ تو اٹھا کے لے گئے, اور اس کو پتہ نہیں کتنی دفعہ بیچا انہوں نے نا, اور پھر پتہ نہیں وہ کس مصیبت میں زندگی گزارتی رہی. اور جب گھر آئی تو گھر والوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ آپ ہماری عزت کا مسئلہ ہے. تو یہ حالت ہے وہاں پہ. یہ جو دربار اتنے بنے ہوئے ہیں, یہ سب صرف دعا کریں ان کے لیے شرک ہے, اور اس سے بچنا چاہیے. یہی تو مصیبت ہے کہ آپ اگر درباروں سے کچھ ملتا ہوتا تو آج پاکستان کی کچھ حالت بہتر نہ ہو جاتی. کیا خیال ہے؟ دیکھیں موبائل سے مجھے ہنسی آ گئی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ تم نے جو مشرک بنائے ہوئے ہیں میرے خلاف, آواز دو قبر پہ کھڑے ہو کے بولو نا, داتا کو بلاؤ, تمہارا داتا ہے نا وہ, تم اس کو داتا مانتے ہو, ہم نہیں مانتے, یہ بہت بڑا شرک ہے. داتے کو بلاؤ, آواز دو, داتا بولے نا قبر سے, وہ نہیں بولے گا. اس کا جو قرآن کریم میں ذکر کر دیا گیا, کوئی شخص جو انسان مر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے, اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر لینا, وہاں پہ دعائیں مانگ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, چادریں پھیلا رہے ہیں, وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے درباروں کے اوپر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں باتوں میں بات آ گئی ہے. جی جی مبارک صاحب, میں ایک دفعہ دلی گیا, کوئی بزنس کے چکر میں گیا تھا, تو مجھے نظام الدین اولیاء کا وہ بزرگ یا کتابوں میں ہم پڑھتے تھے, تو میں نے کہا چلو نظام الدین اولیاء کا مزار بھی دیکھ لیتے ہیں. وہاں گیا, جو میں نے وہاں شرک دیکھا, وہ چیزیں دیکھی کہ میں وہاں پہ گھبرا گیا
تو میں نے توبہ کی وہاں پہ کہ یا اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ لوگ جو مسلمان بنے ہوئے ہیں، داڑیاں رکھی ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، یہ تو اسلام میں نہیں ہے. اسلام تو ایک اللہ ہے، بس ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ ہی کے پاس ہم نے جانا ہے، اسی نے ہمیں بخشنا ہے، اسی نے ہمیں جنت دینی ہے، دوزخ دینی ہے. کوئی اور دنیا میں کوئی ایسی چیز مانگے، ایون انبیاء کو بھی، انبیاء بھی کسی کو نہیں جیسے دے پائیں گے، کیونکہ وہ بھی گواہ کے طور پر کھڑے ہوں گے وہاں پہ. آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنا کلیئر ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے کہا تھا کہ میری پوجا کرو اور میں تمہارا اللہ ہوں. تو حضرت عیسیٰ کا کتنا خوبصورت جواب ہے کہ اے اللہ جب تم نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا تو مجھے تو نہیں پتا پیچھے کیا ہوتا رہا ہے، میں تو تمہارے پاس آ گیا ہوں، تم نے مجھے اٹھا لیا ہے، اور ویسے بھی مجھے حکم ہی نہیں تھا یہ کام میں کروں. تو یہ چیزیں مبارک صاحب کون سمجھے گا جب تک آپ قرآن کریم نہیں پڑھیں گے؟ قرآن الکریم ہی اسلام ہے. نہیں مگر آج اسی پہ بنائے ہوئے بولے بنائے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے، وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ کے تو اسلام مذہب کے اوپر ہمیں شرم آنا شروع ہو جاتی ہے پھر. اچھا آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ نشئی بڑے ملیں گے آپ کو درباروں میں، اور بالکل صحیح ہے. وہ چرسی پنگی جو بھی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہاں پہ نہیں، قبرستانوں میں بھی بیٹھے وہ یہی کام کر رہے ہیں، جادو ٹونا، لوگوں کی قسمت بدل رہی ہے. یہ بات نکلی تو میں نے بتایا کہ اگر مبارک صاحب بڑی بڑی سیدھی بات ہے آپ نے جو بات کی، کتنا آسان ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. بہت آسان ہے سمجھنا، مجھے اسلام میں ہے ہی نہیں چیزیں. یہ میں بات کرتے کرتے رہ گیا وہاں پہ نظام الدین اولیا کے جب مزار پہ گیا تو وہ وہاں پہ جو پیر صاحب بنا ہوا تھا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا پیر صاحب ادھر آؤ، میں تو باہر سے آیا ہوں، یورپ میں رہتا ہوں، لیکن یہ جہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ اسلام ہے؟ یہ تمہارے بندے زمین چاٹ چاٹ کے، تمہارے نظام الدین اولیا جو ایک عام انسان تھا، تو وہ اس کو اگر اس نے دنیا میں عبادت اللہ کی ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا، میں تو نہیں دے سکتا، اور میں اس سے مانگ بھی نہیں سکتا کہ تو نظام الدین مجھے یہ کر وہ کر، میں تو اللہ کو ماننے والا بندہ ہوں. تو وہ شرما گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے مسلمان، یہ کدھر اسلام ہے جو تم نے ادھر پھیلا کے رکھا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. میں نے اس کو یہ بولا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، یہ سارا جو بوجھ ہے تمہارے اوپر آئے گا، تو پیر بنا ہوا ہے. تو یہ ہر جگہ ہے، پاکستان میں ہر کونے کونے پہ پیر بنے ہوئے، مزار بنے ہوئے، چاٹ رہے، اور پیر ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں پیسے لے لے کے، اور چار ٹن ان کی لاشیں ہیں جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو اسلام کا ABC نہیں آتا مبارک صاحب. اسلام وہی ہے جنہوں نے قرآن الکریم کو پڑھا ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اللہ کی کتاب سمجھ کے، اللہ کا نور سمجھ کے، اور جو اللہ کی باتیں ہیں قرآن الکریم میں وہی جو فالو کریں گے وہی ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، کوئی بندہ نہیں دے گا، کوئی پیر نہیں دے گا، کوئی شاہ نہیں دے گا، کوئی ملا نہیں دے گا. اچھا سر یہ آپ کو ثواب دے گا جو آپ کر رہے ہیں دنیا میں. اچھا آپ اس کی کتاب پڑھیں گے. جی یہ صرف مردوں کو نہیں پوچھتے، یہ جو زندہ لاشیں پھر رہی ہیں، فضل الرحمان ہے، شہباز شریف ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسے ایسے دردناک واقعات اس وقت سامنے آ رہے ہیں. اپنی گاڑیوں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو اس طرح چیزیں پھینک کے بھاگ جاتے جیسے کتوں کو چیزیں ڈالی جاتی ہے، اور یہی لوگ ان کو پیر فقیر مانتے تھے، یہی ان کے غلام بنے ہوئے ہیں. آج بھی قوم کو ہوش آنی چاہیے کہ یہ آپ کے دشمن ہیں. کیوں جی؟ بالکل. اسلام میں نے اسی لیے کہا مبارک صاحب آپ کے پروگراموں میں نے بہت دفعہ کہا کہ پاکستان کے اندر اسلام نہیں ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی اسلامی ملک میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہے. میں نے بہت سارے ملک دیکھے، میں شام کوئی 4 سال میں رہ کے آیا تھا کسی جگہ، تو 4 سال میں وہاں سے میں نے پھر بڑے اسلامی ممالک جو نزدیک ترین تھے سب جگہ میں گیا. اب یہ کسی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے وہاں پہ، کوئی شاہ نہیں ہے، کوئی وہاں پہ ملا نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، پیر چاٹ رہے ہیں اور مبارک جھنڈے لگائے ہوئے ہیں مزاروں پہ، قبروں کے اندر کیا نیچے ہے قبر کے اندر ہے پتہ نہیں ہے، وہاں قبروں کو چاٹ رہے ہیں. یہ اسلام میں نہیں ہے. اور شاید اسی چیز کی خلاف ہے. اچھا شاید اسی چیز کی قوم کو سزا مل رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے جو بت بنائے ہوئے ان کی پوجا کرتے ہیں، مردہ یا زندہ. بالکل ایسے ہی ہے. آپ مشرک بن جائیں گے، آپ جب مشرک بن جائیں گے مبارک صاحب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ ہی تو قرآن میں کہتا ہے کہ پھر ان لوگوں کو حشر میں کیا کرتا ہوں. وہ خود ہی اس نے بتایا ہوا کس طرح اس نے قومیں تباہ کی. وہ سب مشرک تھے جن کی جو قومیں تباہ ہوئی، وہ سب مشرک تھے. وہ بتوں کی پوجا کرنا، انسانوں کی پوجا کرنا، مزاروں کی پوجا کرنا، جھنڈوں کو چاٹنا،
یہ سب جو ملے بنے ہوئے ہیں، یہ ملے کے پاؤں کو چاٹنا، تو یہی سب سے بڑا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اس نے قومیں جتنی دنیا میں تباہ کی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ سب مشرک تھے تو وہ تباہ ہوئے تھے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جی مہربانی آپ کی۔ ایک دوست گیا پاکستان، تو اس کے ایک دوست نے یہاں ہیمبرگ سے کہا کہ وہ بری امام کے مزار پہ جانا، وہاں ایک پیر صاحب ہیں، ان کو میری طرف سے 2 کلو مٹھائی کا ڈبہ، جلیبیاں شریبیاں دے آنا۔ اور وہ جب وہاں گیا تو پیر صاحب اپنی دنیا میں مست تھے۔ جب ان کو گوشت دلائی کہ یہ فلاں بندے نے ہیمبرگ جرمنی سے بھیجا ہے، تو وہ مٹھائی دیکھ کے کہنے لگے کہ آئندہ یہ چیزیں نہ لانا، میرے لیے تھوڑی سی چرس لے آنا۔ یہ اس لیے میں نے واقعہ بالکل سچا آپ کو بتایا کہ آج یہ شرک ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی بربادی ہے۔ شرک میں مردہ بھی آ جاتے ہیں، شرک میں یہ زندہ لاشیں جو پھر رہی ہیں، یہ آپ کے جتنے وڈیرے ہیں، جتنے سیاستدان ہیں، جج ہیں، اور بھی لوگ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ ان کی پوجا کرتے، ان کے سامنے آپ کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے۔ آج پاکستان کی تباہی اگر کہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ عوام کا بھی حصہ ہے۔ عوام کو عقل موت ہی نہیں آئی، اور اسی کی وجہ سے آج جو حالات ہے سب کے سامنے ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔